बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादस खुदा बुज़ुर्गतुई किस्सा मुख्तसर। नाज़रीन मोहतरम, शहरी ट्रांसमिशन उलमाए कराम के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद असद कादरी आपके सामने हाजिर खिदमत है। आज इंतहाई खूबसूरत दिन है। आज के दिन दुनिया पर ये बात आश्कार हुई, हक़ को बातिल के अंदर फ़र्क जो है वो आज के दिन जाना गया। आज के दिन को यौमुल फुरक़ान भी कहा जाता है, यानी हक़ को बातिल में फ़र्क करने वाला दिन। और आज के दिन ऐसा अजीम मारका हुआ कि जिसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को फ़तह अता फ़रमाई। और शर्फ़ और फ़जीलत के एतबार से ये सबसे बड़ा ग़ज़वा यकीनन ग़ज़वा बदर की ही मैं आपके सामने ज़िक्र कर रहा हूँ। ग़ज़वा बदर को आज के दिन को ग़ज़वा बदर से निस्बत हासिल है। तो इसी हवाले से आज हम गुफ्तगू करेंगे। इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुमताज़ आलिम दीन जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना अदील रज़ा ख़ान कादरी साहब तशरीफ़ फरमा है, जो कि मेज़बान आलिम दीन है। और आज की इस खुसूसी ट्रांसमिशन में हमारे साथ मेहमान आलिम दीन हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ औसाफ शेख साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है। वो भी सवालात के जवाब देंगे और आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में अपनी अक़ीदतें पेश करने के लिए हर सिलसिले में, हर ट्रांसमिशन में शनाख़ हज़रात मौजूद होते हैं। और आज की इस ट्रांसमिशन में अपनी अक़ीदतें पेश करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हैदराबाद के मशहूर व मारूफ़ शनाख़ा मोहम्मद ज़ाहिद शेख साहब तशरीफ़ फरमा है। वो भी अपनी हाज़िरी पेश करेंगे। मैं अल्लामा साहब हाफिज़ साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो इस ट्रांसमिशन का आगाज़ तिलावत कलाम मजीद बुरहान रशीद से फरमा दें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइबादुर रहमानिल लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़ि हौनन व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना अस्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्न अज़ाबहा कान गरामा इन्नहा साअत मुस्तक़र्रन व मुक़ामा वल्लज़ीना इज़ा अनफ़क़ू लम युस्रिफ़ू व लम यक़्तुरू व कान बैन ज़ालिका क़वामा वल्लज़ीना ला यद'ूना म'a अल्लाहि इलाहन आख़र व ला यक़्तुलूना अन-नफ़्स अल्लती हर्रम अल्लाहु इल्ला बिल-हक़्क़ि व ला यज़्नून वमन यफ़अल ज़ालिका यल्क़ा अथामा युضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما آمنت بالله صدق الله العظيم। सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े तो मैदान में पढ़ो। और ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है कुरान में पढ़ो। अल्लाह की लारे किताब से हाफिज़ साहब इस सिलसिले का आगाज़ फरमा रहे थे। मैं गुजारिश करता हूँ ज़ाहिद कादरी साहब से कि वो आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में अपनी अक़ीदत पेश करें। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीब अल्लाह वस्फ़े रुख़ उनका किया करते वस्फ़े रुख़ उनका किया करते जिनको महमूद कहा करते
کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں، ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں، جن کو محمود کہا کرتے ہیں، وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں، شرح و شمس ضحا کرتے ہیں، ہاں وہی کرتی ہے چڑیا فریاد، انہی سے چاہتی ہے ہر نیداد، انہی سے چاہتی ہے ہر نیداد، اسی در پر شکرانے ناشاد گلائے رنج و علا کرتے ہیں، گلائے رنج و علا کرتے ہیں، ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں، جن کو محمود کہا کرتے ہیں، اور آسسی رحمت عالم الٹے کمر پاک پہ دامن باندھے، آسسی رحمت عالم الٹے کمر پاک پہ دامن باندھے، گرنے والوں کو چلے دوزخ سے سانپ لگ کھینچ لیا کرتے ہیں، سانپ لگ کھینچ لیا کرتے ہیں، ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں، جن کو محمود کہا کرتے ہیں، جن کو محمود کہا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بڑی خوبصورت انداز میں اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ کا کلام پیش فرما رہے تھے کہ رخ نار ان کے غلام کو لیے جا رہے ہو ملائکہ، وہ پکڑ کے خلد کو موڑ دیں انہیں اختیار دیا گیا، وہ پکڑ کے خلد کو موڑ دیں انہیں اختیار دیا گیا، اور مجرم کو سوئے نار جب لیے جا رہے ہوں ملائکہ، آقا کہیں گے چھوڑ دو یہ تو میرا دیوانہ ہے، اور مزاج جب گئے سرکار محشر میں کہہ دیں وہ دیکھو ہمارا غلام آ رہا ہے۔ یہاں تو ہم کہتے ہیں کہ ہم غلام آقا کے ہیں، ہم آقا کے غلام ہیں، مزاج جب گئے سرکار محشر میں کہہ دیں وہ دیکھو ہمارا غلام آ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مرتے دم تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی نصیب فرمائے۔ چلیے میں سوالات کی جانب چلتا ہوں، اور سوال کرنے سے قبل آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، جیسا کہ میں نے غزوہ بدر کے حوالے سے آپ کو بتایا، تو بدر کا معنی جان لیجئے، اس کو بدر کیوں کہا جاتا ہے۔ بدر 14ویں کے چاند کو کہتے ہیں، اور اس وقت اس دور میں شخص کا یہ نام تھا تو اس کی طرف یہ منسوب ہے، اس حوالے سے اس کو غزوہ بدر بھی کہا جاتا ہے۔ اور ایک قول یہ بھی لکھا گیا ہے، ایک قول یہ بھی ملتا ہے کہ جس جگہ یہ غزوہ ہوا اس جگہ پر ایک کنواں تھا، اس کنویں کے اندر اس کا پانی اتنا شفاف اور صاف تھا تو اس گول دائرے کے اندر چاند 14ویں کا چاند نظر آیا کرتا تھا، تو اس اعتبار سے بھی اس کو بدر کہا جاتا ہے۔ تو غزوہ بدر جو پیش آیا، اس وقت جب یہ پیش آیا تو مسلمانوں کے پاس اتنا سامان بھی موجود نہ تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فتح یابی عطا فرمائی۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ شرف اور فضیلت کے اعتبار سے یہ غزوہ جو ہے وہ سب سے بڑا غزوہ تھا، اس کے اندر فرشتوں نے بھی شرکت کی،
اور جن صحابہ کرام نے ان کے اندر اس میں شرکت کی اس غزوے کے اندر، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں جنت میں دنیا میں ہی انہیں جنت کی بشارت عطا فرما دی۔ تو آج ہم جانیں گے کہ اس غزوے سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملا ہے، اور اس کے جو یادگار لمحات ہیں، میں اس کی علامہ صاحب کی طرف چلتا ہوں اور اس بارے میں سوال کرتا ہوں۔ علامہ صاحب غزوہ بدر کے حوالے سے بیان کیجیے گا کہ اس کے یادگار لمحات تاریخ کے اندر کیا ملتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے تمہاری مدد فرمائی اس حال میں کہ تم اس وقت بے سر و ساما تھے، اور اس وجہ سے بھی مدد فرمائی، اور تم اللہ سے ڈرو کہ تاکہ تم اس کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ بدر اسلام کی وہ جنگ عظیم ہے کہ جو فرق کرتی ہے حق اور باطل کے درمیان، اور یہاں پر اس میدان جنگ کے اندر وہ بڑے بڑے واقعات تاریخ نے رقم کیے ہیں کہ لوگ جب ان واقعات کو بیان کرتے ہیں تو ان سے ایک سبق حاصل ہو جاتا ہے کہ الحمدللہ مسلمان جب میدان میں اترتے ہیں تو مسلمان کا بھروسہ اعتماد اللہ کی ذات پر کامل ہو تو اللہ رب العزت ہر میدان ہر جنگ ان کو نصیب فرماتا ہے، ان کے سروں پر عزتوں کا تاج عطا فرماتا ہے، ہر زمین ہر خطے کے اندر ان کے سروں کو بلندیاں عطا فرما دیا کرتا ہے۔ اور دیکھیے کہ ایک بڑا ہی غزوہ بدر کے اندر خوبصورت واقعہ جو کہ ایک صحابی اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان پیش آیا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھڑی سے صف بندی فرما رہے تھے، صف کو سیدھا فرما رہے تھے، تو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی حضرت سواد انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا جو پیٹ مبارک ہے وہ تھوڑا سب سے باہر آ رہا تھا، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے چھڑی سے ان کے پیٹ پر نشان لگایا، یا آپ اپنے الفاظ میں مارنا الفاظ لے لیں کہ حضور نے ان کو ہلکا سا مارا کہ اپنے آپ کو درست فرمایا۔ تو حضرت سواد انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں آپ سے اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں، قصاص لینا چاہتا ہوں۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر انور کو ہٹا دیا اور فرمایا کہ تم بدلہ لے لو، کہ جو میں نے تمہارے ساتھ عمل کیا ہے اسی کے بدلے میں تم میرے ساتھ وہی عمل کر لو۔ تو صحابہ نے دیکھا کہ حضرت سواد انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ اطہر کو اپنے لبوں سے چومنے لگے، آقا کے جسم سے لپٹ گئے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سواد یہ بدلہ لینے کا کون سا انداز ہے؟ تو حضرت سواد فرماتے کہ یا رسول اللہ ابھی ہمیں پتہ ہے ان قریب ہماری جان جا بھی سکتی ہے، شہادت کا جام پی بھی سکتے ہیں، گردن جسم سے جدا بھی ہو سکتی ہے، تلواروں کے نیزوں کے زخم بھی کھانے پڑیں گے، اور پتہ ہے کہ ان قریب دنیا سے جانا ہے، شہادت مل سکتی ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میں شہید ہو رہا ہوں تو شہادت سے پہلے میرے پاس ایک شرف ہو۔ وہ شرف کیا ہو کہ میں کل بروز قیامت یہ کہہ سکوں کہ مولا تیری بارگاہ کے اندر میں صرف شہادت کا نذرانہ نہیں لایا بلکہ ایک اور چیز لایا ہوں کہ اپنے لبوں پر میں رسول اللہ کے جسم اطہر کے جو بوسہ ہے وہ بوسہ لے کر کے آیا ہوں، کہ جو میں نے ان کے سینے کو چوما، جو میں ان کے قرب و جوار سے میں لپٹا۔ میرا آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا نا میرا عاشق مجھ سے اتنی محبت فرماتا ہے تو دعا فرمائی، حضور نے ان کے لیے دعا فرمائی ہے۔ اس موقع پر صحابہ کرام علیہم الرضوان فرماتے ہیں کہ ہم تو حیرت میں رہ گئے کہ واقعی کہ جو بندہ دنیا سے جانے والا ہو اسے یقین ہو کہ اب ہو سکتا ہے شہادت ہو جائے، اور وہ وقت سے پہلے ایسا شرف حاصل کر لے، ایسا مقام اسے ایسا مرتبہ مل جائے کہ جس کے صدقے سے وسیلے سے اللہ زمین بنا رہا ہو، آسمانے بنا رہا ہو، مشرق اور مغرب بنا رہا ہو، ساری دنیا کی تخلیق کر رہا ہو، بندہ اس کے جسم کو چھو لے، بندہ اس کے جسم کو چوم لے، نسبت جوڑ لے، تو یقین جانیے نہ دنیا کی آگ کچھ بگاڑ سکتی ہے نہ پھر قیامت کی آگ کچھ بگاڑ سکتی ہے۔ وہ جہنم کی آگ سے بھی بچتا ہے، وہ پھر دنیا کی آگ سے بھی بچتا ہے۔ تو ایک یہ بڑا خوبصورت واقعہ بدر کے میدان کے اندر جو کہ بڑا رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، حضور سے محبت کے اعلیٰ مثال صحابی نے قائم کی اور لوگوں کو بتایا کہ دیکھو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اگر وفاداری کرنی ہے، حضور سے محبت کرنی ہے، تو اس کے کئی سارے طریقہ کار ہوتے ہیں، کئی سارے انداز ہوتے ہیں، ہر صحابی کا اپنا اپنا طریقہ ہے۔ ایک صحابی حضرت عمیر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجوریں کھا رہے تھے، تو میرے آقا نے فرمایا
عمومی طور پر کل صحابہ کو کہ جلدی کرو اس جنت کی طرف کہ جس کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے۔ تو وہ صحابی رسول حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ یہ بات جب سنتے ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ کیا واقعی حقیقتاً جنت کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے؟ آقا نے فرمایا نعم، جی ہاں۔ تو انہوں نے کہا واہ واہ سبحان اللہ۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عمیر یہ واہ واہ کس بات پر کہا ہے؟ فرماتے یا رسول اللہ اس امید پر کہا ہے کہ مجھے پتا ہے یہاں خون کا قطرہ گرنے سے پہلے اللہ مجھ پر جنت واجب کر دے گا۔ حضور فرماتے عمیر رب نے تجھ پر جنت کو واجب کر دیا ہے۔ فرمایا اس موقع پر رسول اللہ نے یہ وہ زبان کی جس کو سب ان کی کنجی کہیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، وہ اپنی چاہت سے کبھی کچھ نہیں کہتے بلکہ الا حرف استثناء ہے نا، جب ان کی زبان سے نکلتا ہے وہ یہ خدا ہی نکلتا ہے۔ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا ہے کہ عمر تو جنتی ہے۔ وہ موقع بھی شہادت ہوئی نہیں ہے لیکن فرما دیا ہے تو جنتی ہے۔ یہ بدر کے میدان میں بھی علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجوریں چھوڑتے ہیں، میدان بدر میں اترتے ہیں، لڑتے لڑتے شہید ہو جاتے ہیں۔ صحابہ نے دیکھا واقعی کہ جو ان کی زبان سے نکلا وہ ہو کر کے رہا کہ حضور نے فرما دیا تو اللہ نے جنت دینے کا سبب بھی بنا دیا ہے، جنتی ان کو بنا دیا ہے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بھی بدر کے میدان کے اندر بڑا حسن و جمال پیدا کر دیتا ہے۔ پھر وہ کہ جب تمام صحابہ آرام فرما رہے ہیں لیکن مالک دو جہاں رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ساری رات جاگ رہے ہیں، حضور سجدے میں ہیں اور اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ مولا جو تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا اس وعدے کو سچ کرنے کا وقت آ گیا ہے، اور اگر یہ لوگ نہ رہے تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اور اس موقع پر یار غار یار مزار جان نثار رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ آئے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دینے لگے اور فرمانے لگے کہ حسبک یا رسول اللہ، آپ بس کیجئے یا رسول اللہ، اللہ کی مدد آ جائے گی۔ اور پھر ایسا ہی ہوا کہ مدد کیسی آئی؟ اللہ رب العزت نے میدان کے اندر 3000 فرشتوں کو اتارا، پھر 5000 فرشتوں کو اتارا، اور یہ فرشتوں کا اترنا اس بات کی واضح دلیل تھا کہ جب نبی کی بات آتی ہے تو پروٹوکول کے لیے اللہ کے فرشتے عرش سے اتر جایا کرتے ہیں ان کی شان اور ان کی عظمت اور ان کے مرتبے کو بیان کرنے کے لیے۔ تو الحمدللہ اور بھی کئی ایک واقعات ہیں لیکن چونکہ اختصار کا تقاضا میں 3 واقعات میں نے آپ سے بیان فرمائے کہ بدر کے میدان کے اندر جو حسن و جمال پیدا فرما دیا کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، بڑے خوبصورت انداز سے علامہ صاحب نے غزوہ بدر کی یاد کو بھی تازہ کیا اور صحابہ کرام کے عشق رسول کو بھی بیان فرمایا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب کو بھی بیان فرمایا۔ وہ صحابی قربان جائیے صحابی پر کہ کیسا انہوں نے کیا فعل کیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے پر جو ہے آپ نے بوسہ لے لیا کہ وہ سینہ ہے کہ جس سینے پر رب کا قرآن نازل ہوا ہے، یہ وہ سینہ ہے جس سینے کو معراج کے رات جبریل امی نے جو ہے وہ شق فرما کر جبریل امی نے دھویا ہے، نور سے اس کو دھویا ہے، یہ وہ سینہ ہے کہ جس کا ذکر رب نے قرآن میں فرمایا الم نشرح لک صدرک۔ تو صحابی پر قربان جائیے کیا فعل صحابی نے کیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں جنت کی بھی بشارت جو ہے وہ دنیا میں ہی دے دی ہے۔ تو یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان ہے۔ اور سیف النصر کے اندر علامہ سنوسی علیہ رحمہ نے بڑی خوبصورت بات لکھی، فرماتے ہیں کہ جب ہم کسی مریض کو دیکھتے بیمار ہوتا تو مرض میں مبتلا ہوتا تو ہم اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر توسل ہم وسیلہ پیش کرتے ہیں۔ کن کا وسیلہ پیش کرتے؟ ہم اصحاب بدر کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، یعنی حضور کے صحابہ کا وسیلہ پیش کرتے۔ توسلوا الی اللہ تعالی بہم فی شفاء اسقامہم، ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس مرض کی شفا یابی کے لیے ان صحابہ کا اصحاب بدر کا وسیلہ پیش کرتے تو فعافاہم اللہ، اللہ تبارک و تعالی ان کو عافیت عطا فرما دیتا۔ تو یہ تو صحابہ حضور کے عاشق ہیں، ان کا وسیلہ دینے سے اللہ تبارک و تعالی بیماری کو دور فرما رہا ہے، جو ان کے بھی آقا ہیں، جو ان غلاموں کے آقا ہیں۔ کہ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ جب غلام کا یہ عالم ہے تو سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ وہی بات جو علامہ صاحب نے ارشاد فرمائی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کو نازل فرمایا ہے۔ میں اگلے سوال کی جانب چلتا ہوں، جیسا کہ علامہ صاحب ذکر فرما رہے تھے کہ غزوہ بدر کی یاد کو بھی تازہ فرما رہے تھے۔ میں علامہ اوصاف شیخ صاحب سے معلوم کرتا ہوں کہ اس سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملا، ناظرین کو یہ بھی بیان فرمائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ بدر ایک وہ معرکہ ہے
کہ جس کے اندر اللہ جل وعلا نے حق اور باطل کو بالکل واضح فرما دیا، اور صحابہ کرام علیہم رضوان جو کہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے آئیڈیل ہیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے وہ ساری باتیں کہ جو ایک مسلمان کے لیے ضروری ہوتی ہیں وہ غزوہ بدر کے موقع پر آپ نے کر کے اور امت کو یہ پیغام دیا کہ اگر یہ چیزیں بندے کے پاس ہوں تو بھلے تعداد میں کم ہوں اور سامنے والا لشکر بھلے 2 3 4 گنا زیادہ بھی ہو، لیکن تعداد میں کم ہونے والا مسلمان بھی اگر اس کے پاس عشق رسول کی دولت ہو تو اور سینے کے اندر خوف خدا اور اتباع رسول کا جذبہ ہو تو پھر تعداد نہیں دیکھی جاتی، پھر وہ اتباع رسول اور عشق رسول کا جذبہ دیکھا جاتا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے غزوہ بدر کے اندر جو عقائد اور جو نظریات امت کو دیے ہیں وہ بہت اس کو بھی سامنے لانا بہت ضروری ہے کہ دیکھیں ایک صحابی رسول ہیں، جنگ کرتے کرتے ان کی تلوار ٹوٹ جاتی ہے، تو وہ اب صحابہ کرام علیہم رضوان یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جو دولت ہے، جو نعمت ہے، اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں۔ ہمیں کوئی بھی پریشانی ہوتی، ہمیں کتنی ہی بڑی کتنی ہی معمولی پریشانی ہوتی اور یا کتنی ہی بڑی پریشانی ہوتی، ہم آتے حضور کے دربار میں، کسی کے پاس نہیں جاتے، حضور کی بارگاہ میں آ کر عرض کرتے آقا یہ مسئلہ ہو گیا ہے، آپ اسے حل فرما دیتے۔ جنگ ہو رہی ہے، تلوار ٹوٹ گئی ہے، اب تلوار لینے کے لیے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں آتے ہیں، تو حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ٹہنی دیتے ہیں کہ اے عکاشہ اس سے لڑو۔ اب آپ صحابہ کا نظریہ دیکھیے کہ صحابہ آگے سے یہ نہیں کہہ رہے کہ آقا یہ ٹہنی ہے، وہاں بڑے بڑے کفار ہیں، تلواریں چل رہی ہیں، اس ٹہنی سے میں کیا کام کروں گا۔ حضرت عکاشہ یہ نظریہ دینا چاہ رہے ہیں، بس حضور نے فرما دیا کہ یہ تلوار کا کام کرے گی تو اب یہ تلوار کا ہی کام کرے گی، یہ گردنیں اڑانے کا کام کرے گی تو اب یہ گردنیں ہی اڑائے گی۔ تو حضرت عکاشہ اس ٹہنی کو لے کر میدان میں اترتے ہیں اور اس ٹہنی کو پھر دیکھا، مورخین نے لکھا کہ اس ٹہنی نے جو کام کیا وہ بڑی بڑی تلواریں کام کرنے سے پیچھے رہ گئیں۔ اسی طرح کا ایک واقعہ آپ عشق رسول دیکھیں کہ اس بدر کے میدان میں اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دین پر فدا ہونے کے لیے اس وقت کے مسلمانوں کا جذبہ کتنا تھا، اور آپ مسلمان کتنی تمنا کرتے تھے کہ سبقت لے جاؤں، وہ جو ہے فاستبقوا الخیرات کہ نیکیوں میں سبقت لے جانے والے ہیں۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے لوگوں کو جب کہا کہ چھوٹی عمر والے بدر میں نہیں جائیں گے اور یہ اتنی عمر والے لوگ بدر میں جائیں گے اور فلاں نہیں جائیں گے، فلاں جائیں گے، تو ان میں ایک حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے، چھوٹے تھے عمر کے اندر، حضرت عمیر بن ابی وقاص۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب انہیں منع کر دیا کہ تم عمر میں چھوٹے ہو، تم بدر میں نہیں جا سکتے، تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہے ہیں اور یہ اظہار کر رہے ہیں کہ آقا آپ مجھے جانے دیجئے، میں بھی یہ دل میں سینے میں یہ آگ لگائے بیٹھا ہوں کہ میں بھی دین مصطفیٰ پر قربان ہو جاؤں، میں بھی چاہتا ہوں کہ میں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ناموس پر پہرا دیتے ہوئے قربان ہو جاؤں۔ تو حضرت عمیر بن نبی وقاص کا جب یہ جذبہ دیکھا حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے، تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پھر انہیں اجازت دی اور پھر وہ چھوٹے سے ننھے بھی جو ہے وہ بدر کے میدان میں جو ہے وہ شرکت کر کے کفار سے لڑ رہے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو صحابہ کرام علیہم رضوان بالکل با اختیار اور اللہ جل وعلا کی وہ نعمت سمجھا کرتے تھے کہ کل کائنات نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دست قدرت میں اللہ جل وعلا نے رکھ دی ہے کہ ایک مرتبہ میدان بدر میں ہی حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب آنکھ باہر آ گئی تھی، جب وہ تو حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تو کسی طبیب کے پاس جاتے، اور یہ آنکھ کا درست کرنا یہ عقل اس بات کا تقاضا کرتی کہ وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے، کسی طبیب کے پاس جاتے، لیکن انہوں نے یہ درس دیا اور یہ نظریہ دیا کہ جو پریشانی کہیں سے نہیں حل ہو رہی ہو یا راستے بند ہو چکے ہوں کہ اب یہ حل نہیں ہو سکتی، تو بارگاہ مصطفیٰ میں آ جاؤ، تم بارگاہ مصطفیٰ سے وہ فوائد، تم وہ کام بھی حاصل کر لو گے اور اس کے علاوہ دیگر فوائد حاصل کرو گے کہ جو دوسرے نہیں دے سکتے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں یہ ماجرا لے کر آئے کہ آقا لڑتے لڑتے یہ
ماجرا پیش آ گیا ہے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کی آنکھ کے اس ڈلے میں رکھی تو وہ آنکھ دوبارہ درست ہو گئی. اور جیسا کہ میں نے کہا کہ وہ چیز تو جو لینے آیا ہے وہ تو ملے گی ہی ملے گی، لیکن اس کے ساتھ کچھ زائد فوائد بھی ملیں گے. تو حضرت قتادہ پھر فرماتے ہیں کہ جب یہ ایک آنکھ جو میری نکلی نہیں تھی یہ کمزور ہو چکی تھی، لیکن جس مصطفیٰ کو لعاب دہن سے جو جوڑی گئی تھی وہ آنکھ پہلے سے بھی زیادہ کام تیز کرنے لگ جاتی تھی. تو یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں جو صحابہ کرام علیہم رضوان کے جو عقیدے اور نظریات تھے اور وہ جو عشق رسول کی تڑپ تھی، وہ صحابہ کرام علیہم رضوان ہمارے لیے آئیڈیل ہیں. اور ان کے عشق رسول کو دیکھتے ہوئے اگر بندہ اپنی زندگی کو گزارے تو دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی سرور ہوگا. جیسا کہ علامہ صاحب نے قرآن کی آیت پڑھی وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اس کے اندر دیکھیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پروٹوکول کے لیے فرشتے اتارے گئے. اور علماء نے یہاں پر ایک نقطہ بھی یہ بیان فرمایا کہ جب اللہ والے جب مدد کریں تو وہ گویا اللہ ہی کی مدد ہوتی ہے. اور توحید جو بعض اوقات کہہ دیا جاتا ہے کہ اللہ والوں سے مانگنا توحید میں دخل اندازی دے رہے ہو تم، تو قرآن کی یہ آیت کہہ رہی ہے کہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ، کہ اللہ نے تمہاری بدر کے میدان میں مدد کی. اب مدد کون کر رہے آئے تھے؟ فرشتے آئے تھے. تو اب فرشتوں کی مدد کو اللہ اپنی مدد قرار دے رہا ہے. تو یہاں پر یہ بات علماء نے بالکل واضح لکھی کہ اگر کوئی شخص اللہ والوں سے مدد لیتا ہے اور اللہ کی اجازت سے اور اختیارات سمجھتا ہے کہ یہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے بندوں کی مدد کرتے ہیں تو گویا یہ اللہ والوں کی مدد اللہ ہی کی مدد ہے. تو یہاں پر اس آیت مبارکہ کی روشنی میں ہمیں یہ پیغام بھی ملتا ہے کہ اللہ والوں سے جو دوستی ہے وہ ایمان کو اور مضبوط کر دیتی ہے. تو یہ کچھ غزوہ بدر کے واقعات اور یہ جو ان سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے. اور عشق رسول بالخصوص کہ عشق رسول کی جو شمع جو صحابہ کرام علیہم رضوان کے سینے میں تھی، یہ وہی آپ دیکھیں غزوہ بدر کے اندر 313 تھے لیکن شہید کتنے ہوئے؟ صرف اور صرف 14 صحابہ کرام علیہم رضوان شہادت کے، آپ نے شہادت کا جام نوش فرمایا. باقی ہیں ابھی کتنے سارے ہیں. 200 سے زائد صحابہ کرام علیہم رضوان نے بدر کے میدان میں ہزاروں کو منہ دیا. وہ کیا وجہ تھی؟ کیوں؟ کس وجہ سے وہ منہ دے رہے تھے؟ کس وجہ سے کفار کے سامنے کھڑے تھے؟ وہ یہی وجہ تھی کہ ان کے سینے کے اندر شمع عشق مصطفیٰ جل رہی تھی. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بڑے خوبصورت انداز سے گفتگو فرما رہے تھے. اور سیکھا ہم نے یہ سیکھا، عشق رسول سیکھا. غزوہ بدر سے جو مین بات ہم نے سیکھی عشق رسول. اور دوسری بات جو صحابی ابھی چھوٹے ہیں گویا وہ زبان حال سے یہ کہہ رہے ہیں کہ عشق آقا کے سانچے میں مجھے ڈھالا ہے، ہوں غلام معیار میرا بالا ہے، اور جان دے دوں گا میں ناموس رسالت کے لیے، میری ماں نے مجھے اسی دن کے لیے پالا ہے. زبان حال سے گویا وہ صحابی یہ کہہ رہے ہیں اور ختم نبوت اور ناموس رسالت کے پہرا دینے کے لیے اپنی عمر کا بھی لحاظ نہیں کرتے بلکہ رونے لگ جاتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں آپ پہ جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. اور جیسا کہ علامہ صاحب نے بھی نقطہ ذکر فرمایا اور علامہ صاحب بھی قبل اس سے ذکر فرما رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا. تو اسی اعتبار سے اسی حوالے سے سیف النصر کے اندر علامہ سنوسی علیہ رحمہ نے اس بات کو اس روایت کو بھی نقل کیا کہ جبریل امی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم، جن مسلمانوں نے، جن آپ کے عاشقوں نے غزوہ بدر میں شرکت کی ہے ان کے حوالے سے آپ ان کو کس طرح شمار کرتے ہیں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من افضل المسلمین، میں انہیں مسلمانوں میں سب سے افضل شمار کرتا ہوں. اور جیسا کہ علامہ صاحب نے بھی ذکر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حضور کے پروٹوکول کے لیے بھیج دے. تو حضور نے جب جبریل امی کا یہ سوال سنا تو قربان جائیے آپ، چونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی نبوت والی آنکھوں سے فرشتوں کو دیکھ لیا تھا، تو آپ نے فرمایا جبریل تم مجھ سے مسلمانوں کے حوالے سے سوال کر رہے ہو، اب ذرا یہ تو بتاؤ جن فرشتوں نے غزوہ بدر میں شرکت کی ان کا تمہارے نزدیک، تم فرشتوں میں ان کا کیا مقام ہے؟ تو حضرت جبریل فرماتے نعدہ من افضل الملائکہ، ہم ان کو ملائکہ میں سب سے افضل شمار کرتے ہیں. قربان جائیے جو غزوہ بدر میں شرکت کر رہے ہیں، جو مسلمان شرکت کر رہے ہیں وہ مسلمانوں میں سب سے افضل ہے، اور جو ملائکہ شرکت کر رہے ہیں وہ ملائکہ میں سب سے افضل ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحابہ کرام کی مرتے دم تک محبت اور الفت نصیب فرمائے. علامہ صاحب یہ تو تھا صحابہ کرام کا عشق رسول کے حوالے سے اور جنہوں نے شرکت کی اور حضور نے انہیں جنت کی بھی بشارت بھی دی. اب یہ بیان کیجیے گا اس کا دوسرا پہلو کی طرف میں آتا ہوں کہ جو کفار اس میں واصل جہنم ہوئے بالخصوص ابو جہل، جو اس کی کس طرح ذلت سے موت ہوئی، اس کے حوالے سے بھی ناظرین کو بیان فرمائیے گا.
حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں بدر کے میدان کے اندر تھا کہ میرے قرب میں 2 نوجوان لڑکے آ کھڑے ہوئے اور مجھ سے پوچھنے لگے کہ چچا جان بتائیے کیا آپ نے ابو جہل کو دیکھا ہے؟ تو حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں میں بڑے تعجب خیز انداز میں ان سے کہنے لگا کہ اے بچوں تم آخر کیوں ابو جہل کے بارے میں پوچھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہے مر جائیں گے یا مار دیں گے، ناری کو سنا ہے وہ گالیاں دیتا ہے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو۔ کہا ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ وہ ناری جو جہنمی ہے، جہنم کی آگ کا مستحق ہے، ہم اسے مار دیں گے، کیونکہ وہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نازیبہ الفاظ استعمال کرتا ہے کہ عبدالرحمن ابن عوف فرماتے اچانک میں ان سے گفتگو کر رہا تھا کہ سامنے ابو جہل آ گیا اور میں کہا یہ ابو جہل۔ حضرت معاذ اور حضرت معوذ یہ 2 وہ نوجوان تھے کہ جو اپنی تلواریں لیے آگے بڑھے اور اسے طرح طرح سے زخمی کرنے لگے، یہاں تک کہ اس کو اتنا زخمی کر دیا کہ وہ اپنے گھٹنوں پر آ گیا، اور پھر حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کا اسی دوران ایک بازو جو ہے وہ شہید ہو گیا، لیکن اتنا کٹا تھا کہ وہ کھال سے جدا نہیں ہوا تھا، لیکن ہاتھ لٹک چکا تھا۔ اب دیکھیے میرے رضا نے کہا نا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اب دیکھیں جو چیز رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کی حفاظت میں رکاوٹ بن رہی ہو، اگرچہ وہ آپ کے جسم کے ساتھ ہو، صحابی اسے بھی جدا کر دیتے ہیں۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ہاتھ پر پاؤں رکھے زور سے کھینچا اور وہ جو کھال لٹک رہی تھی اس کو بھی توڑ دیا، کیوں؟ کیونکہ یہ چیز حضور کے ناموس کی حفاظت کے اندر رکاوٹ بن رہی تھی اور جسم کا حصہ تھی، درد بھی ہے، تکلیف بھی ہے، لیکن بات ہے نا کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام۔ جیسے کہ علامہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ عشق رسول، انہوں نے کہا کہ ایک پیغام عشق رسول کا ملتا ہے بدر کے میدان میں۔ بندے کے دل میں جب عشق رسول کا چراغ جل رہا ہو تو اسے جو تلواروں کا زخم ہے وہ بھی میٹھا لگتا ہے، نیزوں کا زخم ہے وہ بھی میٹھا لگتا ہے، اسے شوق ہوتا ہے کہ جلد میری آنکھیں بند ہوں اور میں رسول اللہ کے قدموں میں پہنچ جاؤں، اسے اس بات کا شوق ہوتا ہے۔ تو حضرت معاذ فرماتے ہیں کہ میرا ہاتھ رکاوٹ تھا، میں نے اپنے ہاتھ کو اپنے پاؤں کے نیچے رکھا، دبایا، زور سے کھینچا اور پھر لڑتے رہے، یہاں تک کہ ابو جہل جب نیچے گر گیا تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نے بھیجا اور کہا جاؤ اور ابو جہل کی گردن کاٹ کے لے کر کے آؤ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہنچے نا تو دیکھا وہ بڑا زخمی پڑا ہے، تو اس کی گردن بالوں کو پکڑا، کاٹنے لگے نا تو وہ کہنے لگا تھوڑی نیچے سے کاٹنا۔ اب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا کہ یہ تھوڑا جو تو نیچے سے کاٹنے کا کہہ رہا ہے گردن سمجھ نہیں آ رہی، تو وہ کہنے لگا میں یہ چاہتا ہوں کٹی ہوئی گردنوں میں بھی اونچی گردن میری نظر آئے، ابو جہل کی نظر آئے۔ میرے آقا نے اس موقع پر فرمایا کہ موسیٰ کے دور کا جو فرعون تھا اس سے بڑا فرعون یہ ابو جہل ہے، کہ مرتے وقت جب وہ موسیٰ علیہ السلام کے دور کا فرعون مرتے وقت کم سے کم اسے یہ تو خیال آیا نا کہ میں موسیٰ تمہارے رب پر ایمان لے کر کے آیا، لیکن حضور نے فرمایا کہ اس سے بڑا فرعون ہے کہ مر رہا ہے پھر بھی غرور کر رہا ہے، تکبر کر رہا ہے۔ ایسی ذلت والی موت اللہ رب العزت نے اس کو عطا فرمائی کہ وہ جو بڑا تکبر کیا کرتا تھا، غرور کیا کرتا تھا، 2 نوجوان چھوٹی عمر کے نوجوان سے اللہ رب العزت نے اس کو ذلیل الخوار کروایا اور اس کو دھول چٹائی اور اسے بتایا کہ تیری کوئی حیثیت کوئی اوقات نہیں ہے، ہاں عزت دار وہ ہوتا ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں میدان میں اتر جایا کرتا ہے، بے سر و سما بھی کیوں نہ ہو۔ اللہ نے فرمایا نا تم تھے تو بے سر و سما، لیکن بات وہی علامہ صاحب کی کہ رب نے تو ان کی لاٹھی، ان کی جو ٹہنیاں ہیں ان کو بھی تلواریں بنا دیا کہ جب وہ مدد فرماتا ہے تو ایسی مدد فرماتا ہے کہ اللہ رب العزت لکڑیوں میں بھی تلوار کی تاثیر رکھ دیتا ہے، نیزوں کی تاثیر رکھ دیتا ہے، اور کئی ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو ڈھال نہیں ہوتی لیکن اللہ انہیں ڈھال بنانے کی صلاحیت عطا فرما دیتا ہے کہ وہ ڈھال بن جایا کرتی ہیں۔ یہ ہے غیبی مدد اللہ رب العزت کی۔ اور پھر دیکھیں اب کافر تو تھے نا، 70 کافر مارے گئے، 70 کافر قید بھی کیے گئے۔ اب اسلام ایک پیغام دیتا ہے، درس دیتا ہے۔ جب کافروں کو پکڑ لیا گیا تو اب صحابہ کرام میں مشورہ ہو رہا تھا، کئی سارے صحابہ ایسے تھے کہ جنہوں نے قتل کا مشورہ دیا، لیکن کئی سارے ایسے تھے کہ جنہوں نے کہا کہ ان کو صرف قید کر لیا جائے، کئی سارے ایسے تھے کہ جنہوں نے یہ بھی مشورہ دیا کہ فدیے کے بدلے ان کو رہا کر دیا جائے۔ اب دیکھیے اسلام کتنا پیارا مذہب ہے۔ آنے والے قید میں جو آئے ہیں وہ کافرین ہیں اور وہ دوران جنگ قید کیے گئے ہیں، دوران جنگ ہارتے ہوئے آپ کے ہاتھ چڑھ گئے
اور اب ان کو بھی گمان ہے کافروں کو کہ اب یہ ہمیں نہیں چھوڑیں گے. لیکن اسلام کتنا پیارا مذہب ہے. میرے آقا نے چند کافروں کو، قیدیوں کو بلایا اور چند صحابہ کی ذمہ داری لگا دی کہ یہ چند قیدی آپ کے پاس رہیں گے، چند قیدی آپ کے پاس رہیں گے، چند قیدی آپ کے پاس رہیں گے. میں قربان ان صحابہ پر، جیسے کہ علامہ صاحب بات کر رہے تھے کہ صحابہ نے آخر کیوں کیا. صحابہ کرام علیہم الرضوان رضی اللہ عنہم اجمعین آخر ہر طرح سے میدان میں لڑنے کو کیوں تیار ہوئے؟ عشق مصطفیٰ ہے، وہ عشق رسول ہے. تو یہاں اس موقع پر کتنا پیارا عشق رسول کا پیغام صحابہ دے رہے ہیں کہ جو صحابہ کھاتے ہیں نا وہی قیدیوں کو کھلا رہے ہیں، وہی کھلا رہے ہیں. اس میں بھی کوئی صحابہ کرام نے کمی زیادتی نہیں کی بلکہ اعتدال کیا. جو خود کھا رہے ہیں وہی قیدیوں کو کھلا رہے ہیں، اور جو خود سہولتیں اٹھا رہے ہیں وہی سہولتیں قیدیوں کو دے رہے ہیں. وجہ کیا؟ قیدیوں سے محبت ہے، کافروں سے محبت ہے. کیا وہ ان سے رشتہ داری نبھانا چاہتے ہیں؟ کوئی نسبی تعلق نبھانا چاہتے ہیں؟ کچھ نہیں ہے. وجہ عشق مصطفیٰ کا حکم آقا کا. ہم غلام ہیں، رسول اللہ کا حکم ہے، اور جب حضور کا حکم ہو جائے نا تو غلام اعتراضات نہیں کرتا، غلام سوالات کے پہاڑ کھڑے نہیں کرتا، بلکہ سر تسلیم خم کرتا. رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اور کیسا سر تسلیم خم ہے؟ حضور نے فرمایا نا تم 313 ہو، برابر میں 1000 کا لشکر ہے، لڑو گے؟ صحابہ کرے ہوئے کہا ہے ہادی دوراں ہمارے مال و جان اولاد سب کچھ آپ پہ قربان. حضور صرف جان مانگیے نا، لیکن ہم تو کہتے تینوں چیزیں، مال جان اولاد، مال و جان و اولاد سب کچھ آپ پہ قربان. کہا حضور غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے رہ جائے پرواہ نہیں کرتے. مدینے کے صحابی حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے مقداد اور عرض کیے سرور عالم. حضرت موسیٰ کی قوم نے تو کہا تھا کہ اے موسیٰ ہم تمہارے ساتھ نہیں ہیں، لیکن حضرت مقداد کہنے لگے، اٹھے مقداد اور عرض کیے سرور عالم نہیں ہے قوم موسیٰ کی طرح یہ کہہ دینے والے ہم کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں، بلکہ ہمارا فخر یہ ہے ہم غلامان محمد ہیں. اور کیا ابو جہل، کیا ابو البختری، کیا امیہ ابن خلف، یہ کیا کافر کر سکتے؟ کہ ہمیں کافر سے کیا ڈر جب زیر دامان محمد ہے. تو جب آپ کے دامن کا سایہ ہو نا، آپ کا دامن ہاتھ میں ہو، تو ہمیں کافر سے کیا ڈر، زیر دامان محمد ہے. آج بدر میں لڑنے کا کہا لڑنا نہیں، آپ کا حکم ہو تو بدر کیا کود جائیں ہم سمندر میں. آپ کا جب حکم ہو جائے تو بدر کیا چیز ہے، ہم تو دریا میں کود جائیں ہم سمندر میں، جہاں کو قید کر دے محو کر دے نعرہ اللہ اکبر میں. دنیا کے کونے کونے سے ایک صدا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ. حضور آپ کے قدموں پر ہم کیا، ہمارے ماں باپ کی جان بھی قربان ہے. تو الحمدللہ یہ بدر کے میدان کے اندر صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عشق رسول کی ان مثالوں کو قائم کیا کہ تا قیامت کتنے بڑا عشق پیدا ہو جائے لیکن صحابہ کے عشق جیسا عشق قائم نہیں کر سکتا ہے. ان کی دی ہوئی مثال جیسی مثال نہیں دے سکتا ہے، ان کا کیا ہوا عمل جیسا عمل نہیں کر سکتا ہے، ان کا اپنایا ہوا کردار جیسا کردار نہیں اپنا سکتا ہے. ان کے طریقے پر جیسے وہ چل رہے تھے، جیسی اتباع رسول اللہ ان کی تھی، ویسی اتباع کبھی نہیں کر سکتا ہے. میں کہا کچھ نہیں کر سکتا، صرف ان بدری صحابہ سے محبت کر لے، اللہ دنیا میں وہ جنت تو عطا فرما دے گا، اس دنیا کو اس کی جنت بنا دے گا کہ اگر وہ ان سے محبت فرما دے. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو بدری صحابہ سے محبت کرنے اور ان کے ذکر کو اسی طرح سے دنیا کے کونے کونے میں عام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ماشاءاللہ سبحان اللہ، بڑی خوبصورت اور جامع گفتگو فرما رہے تھے. ہے مرتبے ان کے سب سے بڑے، ہے مرتبے ان کے سب سے بڑے جو احد و بدر میں جا کے لڑے. واللہ تجلی پھیلی ہے، واللہ تجلی پھیلی ہے دنیا میں ان مہپاروں کی. اور اونچا کے مرتبہ اصحاب بدر کا، جیسے کہ علامہ صاحب ذکر فرما رہے تھے، اونچا کے مرتبہ اصحاب بدر کا خود قدردان ہے خدا. اصحاب بدر کا آتی ہے ان کے حصے میں کیا کیا سعادتیں، آتی ہے ان کے حصے میں کیا کیا سعادتیں، کیف آشنا ہے سلسلہ اصحاب بدر کا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان سے محبت کرنے کی، بے پناہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں آخر سوال کی طرف چلتا ہوں اور علامہ صاحب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں، جیسا کہ علامہ صاحب نے بھی ذکر فرمایا اور آپ نے اس سے قبل بھی ذکر فرمایا کہ صحابہ کرام کے سینے میں عشق رسول. تو غزوہ بدر سے ہمیں صحابہ کرام کی اہمیت تو معلوم ہوتی ہے، اب یہ بھی بیان کیجیے گا کہ صحابہ کرام کے حوالے سے ہمارا کیا کانسیپٹ اور کیا عقیدہ ہونا چاہیے، یہ ناظرین کو ذرا یہ بیان فرمائیے گا. پہلے تو میں
حضرت کی ایک بات آگے بڑھانا چاہوں گا، وہ جو عشق رسول سے متعلق حضرت نے بات کی کہ عشق رسول کا ایک واقعہ یہ بھی ملتا ہے کہ میدان کے اندر جنگ کا موقع ہے، سامنے صحابہ کرام علیہم رضوان کفار کو دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر پورے اونٹ کٹ رہے ہیں، شرابیں چل رہی ہیں اور پورا انتظام ہے، وہاں پر سامان ہے، ساری چیزیں ہیں، کسی قسم کی پریشانی نہیں ہے۔ اور یہاں پر صحابہ کرام علیہم رضوان کا یہ حال ہے کہ ایک کھجور ایک صحابی کو دیتے ہیں تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں اس کو چوس کے جیب میں رکھ لینی ہے، کھانی نہیں ہے۔ اب اس طریقے کی حالت کے اندر آپ ذرا غور کریں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان اپنی جان کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے کس طرح نشاور کرنے کا ذہن بنائے بیٹھے تھے کہ حضور نے فرما دیا یہ نہیں کھانی تو بس نہیں کھانی، اور سامنے دیکھ رہے ہیں کہ کتنی آسائشوں اور زینتوں کے اندر کفار ہیں، ان کے دماغ میں ذہن میں یہ وسوسہ نہیں آ رہا کہ کہیں وہ تو حق پر نہیں ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ حق پر ہونے کے بعد ہم اپنی جان دے دیں، ایسا تو نہیں کہ وہ حق پر ہوں اور نہ ہم نہ حق ہوں اور ہمارے پاس ساز و سامان بھی نہیں، ہماری دنیا بھی چلی جائے اور ہماری آخرت بھی چلی جائے۔ انہوں نے کہا نہیں، جب مصطفیٰ نے فرما دیا کہ ہم ہی حق پر ہیں تو ہم ہی حق پر ہیں، مصطفیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کھجور ہی کام دے گی تو پھر یہی کام دے گی۔ تو یہ صحابہ کرام علیہم رضوان جب اس طرح کی کنڈیشن کے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ساتھ دیا جن صحابہ کرام علیہم رضوان نے، تو ان کے بارے میں آپ نے معلوم کیا کہ عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ تو قرآن کہتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، کہ جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لے آؤ جیسا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان ایمان لے آئے، یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان کے ایمان کو آئیڈیل بنا دیا گیا قیامت تک کے لوگوں کے لیے کہ ایمان اس طریقے سے لانا ہے جس طرح صحابہ لے کر آئے۔ اسی طرح آپ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر لوگ اس طریقے سے ایمان لے آئیں جیسے صحابہ ایمان لائے ہیں تو ہدایت پر آ جائیں گے۔ اگر لوگ اس طریقے سے میرے نبی کی عزت، تکریم، ادب اور اطاعت کرنے لگ جائیں تو یہ ہدایت پر آ جائیں گے۔ اگر ان کے سینے میں خدا کی وحدانیت کا اس طریقے سے یقین ہو جائے کہ جس طرح میرے محبوب کے صحابہ کے دلوں میں یہ راسخ ہو چکی ہے کہ ہمیں کھلانے والا، پالنے والا ایک ہی رب ہے اور وہ ذات باری تعالیٰ ہے، تو یہ ہدایت پر آ جائیں گے۔ تو ان کے ایمان کو تو آئیڈیلائز کیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ جیسا ایمان ان کا ہے ایمان اس طریقے سے لانا ہے تمہیں۔ اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ارشادات کثیر ہیں آپ کی فضیلتوں کے بارے میں۔ ایک مقام پہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ مثل اصحابی کالمثل فی الطعام، کہ او کما قال، کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا میرے صحابہ کی مثال ایسے ہے جیسے کھانے میں نمک کی مثال ہے، کہ جس طرح نمک کھانے میں زیادہ تیز ہو جائے تو کھانا پھر بد ذائقہ ہو جاتا ہے، اور اگر کھانے میں کم ہو جائے تو بھی وہ کھانے کے لائق نہیں رہتا۔ تو اے مومنین کہ صحابہ کرام علیہم رضوان میں ابو بکر ہیں، عمر ہیں، علی ہیں، عثمان ہیں، ان سے اتنی ہی محبت کرنا جتنی تمہیں یہ فائدہ دے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم علی کی محبت میں بڑھ کر اسے خدا بنا لو تو یہ بھی تمہیں نقصان دے گی، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ تم معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغض میں جا کر جو ہے وہ ان سے عداوت موڑ لو تو یہ بھی تمہیں نقصان دے گی۔ بلکہ اعتدال کے ساتھ جو مقام و مرتبہ قرآن نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو دیا ہے، اس ہی اعتبار سے تمہیں ان کے بارے میں عقیدہ رکھنا ہے۔ اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے متعلق شفا شریف میں قاضی یاز مالکی رحمہ اللہ ایک روایت نقل فرماتے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، کہ میرے صحابہ کے متعلق اللہ سے ڈرتے رہنا، لا تتخذوهم غرضا من بعدی، میرے جانے کے بعد انہیں تم نشانہ تان نہ بنا لینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ جب تک میں تمہاری پاس موجود ہوں تو تم ان کے قصیدے میرے سامنے الاپ رہے ہو اور میرے جانے کے بعد ان کے بارے میں برا خیال کر بیٹھے ہو۔ نہیں، فمن احبہم فبحبی احبہم، کہ تم جب صحابہ کرام علیہم رضوان سے محبت کرو گے تو یہ اس بات پر دلیل ہوگی کہ تمہارے سینے کے اندر شمع کے مصطفیٰ جل رہا ہے۔ ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اور جب تم صحابہ کرام علیہم رضوان سے اظہار بغض کرو گے تو یہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ تم مصطفیٰ سے بھی بغض رکھتے ہو۔ تم جب صحابہ کرام دیگر کوئی بھی صحابی ہو، وہ چاہے ابو بکر صدیق ہوں، ان کے بارے میں جب تم غلط بات کرو تو تمہارے
سینے کے اندر کیا چل رہا ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حوالے سے وہ بالکل آشکار ہو جائے گا. وہ کوئی بھی صحابی ہو, چاہے ابو سفیان ہو, حضرت امیر معاویہ ہو, دیگر کوئی بھی صحابی ہو, نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا فمن ابغضهم فببغض ابغضهم, جو ان سے بغض رکھے گا تو یہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ اس کے سینے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا بغض ہے. اور پھر حضور نے ارشاد فرمایا فمن آذاهم, جس نے انہیں ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی. جس نے صحابہ کو ایذا دی, کیونکہ جب کسی کے بارے میں کسی کو گالی دی جائے گی تو اسے خوشی تو محسوس نہیں ہوگی, وہ بالکل اس کے دل میں ایک رنجیدگی پیدا ہوگی کہ یار یہ میرے بارے میں کہا گیا ہے, انسانیت کے ناطے, کیونکہ اس کے سینے میں دل ہے, پتھر نہیں ہے. تو جب حضور نے فرمایا کہ جس نے انہیں ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی, اور جس نے مجھے ایذا دی اس نے پھر اللہ کو ایذا دی, اور جو اللہ کو ایذا دیتا ہے اللہ اس کے انقریب پکڑ فرما لیتا ہے. تو صحابہ کرام علیہم رضوان کے متعلق ہلکی سی بات کرنا یہ توحید باری تعالیٰ میں دخل دیا کرتا ہے, اور جو صحابہ کرام علیہم رضوان کے متعلق غلط عقیدہ اور جو ہلکا عقیدہ رکھتا ہے اس کا پھر عقیدہ خدا کے بارے میں بھی غلط اور ہلکا ہو جاتا ہے. تو صحابہ کرام علیہم رضوان آپ دیکھیں کتاب اللہ ہم تک کیسے پہنچی. صحابہ کو آپ درمیان سے ہٹا دیں, کتاب اللہ پھر کون پہنچانے والے ہیں ہمارے پاس. اسی طرح احادیث نبویہ جس کو پڑھ کر سنایا جاتا ہے, بخاری ہے, مسلم ہے, سنن اربع ہے, صحابہ کرام علیہم رضوان کو درمیان سے ہٹا دیں. یعنی کتاب اللہ اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اگر صحابہ کرام علیہم رضوان کو اگر ہم درمیان سے ہٹا دیں تو پھر ہمارے پاس رہتا ہی کیا ہے, کیونکہ انہی کے سینے میں تھا, قرآن بھی انہی کے سینے میں تھا اور احادیث نبویہ بھی انہی کے سینے میں تھیں. گویا اسلام کی بنیاد اور جسے کہتے ہیں یارڈ اسٹک, ریڑھ کی ہڈی, تو یہ صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں. تو ان کے بارے میں جو عقیدہ ہونا چاہیے وہ یہی ہونا چاہیے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے جس کی نسبت ہو گئی تو پھر وہ جیسا کہ فرمایا فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ, جس طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم پر جب جان نشاور کرنے کی بات آ جائے تو اسی طرح جس کی نسبت حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ہو جائے تو پھر وہی عقیدہ آنا چاہیے, کیونکہ تعلق ان کا نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ہے. تو لہٰذا یہی عقیدہ ہونا چاہیے کہ انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. ماشاءاللہ سبحان اللہ, بہت ہی خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے. میں دونوں علماء کرام عالم دین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہماری اس ٹرانسمیشن میں تشریف لے کر آئے, اور ہمارے زاہد بھائی کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت ہی خوبصورت گفتگو فرمائی اور جامع گفتگو فرمائی دونوں عالم دین نے. اور جیسا کہ علامہ صاحب بھی ذکر فرما رہے تھے کہ جس طرح صحابہ کا عقیدہ ہے, تو صحابہ کا عقیدہ اللہ نے تبارک و تعالی نے تو ایک جو ہے رول ماڈل کے طور پر کہہ دیا کہ جس طرح صحابہ ایمان لے کر آئے ہیں اس طرح ایمان لاؤ. صحابہ کا ایمان تو یہ تھا کہ جیسا کہ علامہ صاحب بھی ذکر فرما رہے تھے, آنکھ حضور کی بارگاہ میں لے کر آ گئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ آنکھ, تو حضور نے لعاب دہن لگایا اور لعاب پاک لگایا تو آپ کی آنکھ اس جگہ پر فکس ہو گئی. اور صحابہ کرام کا یہ بھی عقیدہ کہ جس طرح ہم ہیں اس طرح حضور نہیں, کیونکہ صحابہ کرام تو حضور سے محبت فرماتے تھے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے اپنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اپنی جانیں قربان کرنے کو تیار تھے. تو صحابہ یہ کیسے عقیدہ کر لیتے کہ قرآن کی آیت کو دیکھ کر وہ بھی یہ کہہ سکتے تھے کہ یا رسول اللہ رب تو فرما رہا ہے کہ آپ ہماری طرح ہیں, بلکہ صحابہ کا اگر یہ عقیدہ ہوتا تو کبھی بھی حضرت قتادہ جیسا کہ علامہ صاحب نے ارشاد فرمایا وہ کبھی بھی حضور کی بارگاہ کے اندر حاضر نہ ہوتے. اللہ کا فرمان ان کے سامنے موجود تھا اور آپ نے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم, اور اے نبی کہہ دو کہ میں تم جیسا بشر ہوں. یہاں پر بلاغت کا اتنا خوبصورت نقطہ ہے, چونکہ علماء کرام دونوں جاری میری تشریف فرما ہے, میں تو علماء کرام کی جوتیاں سیدھی کرنے والا جو ہے وہ ادنا سا طالب علم ہوں. اس حوالے سے ایک بات کرنا چاہوں گا. علامہ صاحب بلاغت کا خوبصورت نقطہ یہاں پر فرمایا کہ کل انما انا بشر مثلکم, حضور نے فرمایا میں تم جیسا بشر ہوں. اور مشبہ بھی یعنی جس کو تشبیہ دی جا رہی ہے اور جس سے تشبیہ دی جا رہی ہے, مشبہ بھی کے درمیان تضاد ہونا لازم ہے, ان کے درمیان منافات ہونا لازم ہے. اگر مشبہ اور مشبہ بھی دونوں ایک ہی چیز ہو تو تشبیہ مکمل نہیں ہو سکتی, تو ماننا پڑے گا حضور اور ہیں اور غم اور ہیں. تو صحابہ کا عقیدہ بھی یہی تھا کہ جس طرح ہم ہیں اس طرح حضور نہیں ہو سکتے. بظاہر تو یہ بشری لباس میں ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالی نے انہیں نورانیت بھی عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی پکی محبت عطا فرمائے. میں سلسلے کے ٹرانسمیشن کے آخر میں ایک کلام شامل کرتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں محمد زاہد قادری صاحب سے کہ وہ کلام نعت رسول مقبول پیش کرتے ہیں. جتنا میرے خدا گے میرا نبی عزیز
خدا کو ہے میرا نبی عزیز، جتنا میرے خدا کو ہے میرا نبی عزیز، کونین میں کسی کو نہ ہوگا کوئی عزیز، کونین میں کسی کو نہ ہوگا کوئی عزیز، اور کونین تیرے اختیار میں، اللہ کو بھی تیری ہے خاطر تیری عزیز، اللہ کو بھی تیری ہے خاطر تیری عزیز، ہاں کونین دے دیے تیرے اختیار میں، اللہ کو بھی تیری ہے خاطر تیری عزیز، قرآن کھارا راگے اسی خاک کی قسم، اللہ قرآن کھارا راگے اسی خاک کی قسم، ہم کون ہیں خدا کو ہے تیری گلی عزیز، ہم کون ہیں خدا کو ہے تیری گلی عزیز، اور طیبہ کی ہوتے خلدے بری کیا کروں حسن، طیبہ کے ہوتے خلدے بری کیا کروں حسن، ہم کو یہی پسند ہے، ہم کو یہی عزیز، ہم کو یہی پسند ہے، ہم کو یہی عزیز، جتنا میرے خدا کو ہے میرا نبی عزیز، کونین میں کسی کو نہ ہوگا کوئی عزیز۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بڑی خوبصورت انداز میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر اپنی عقیدتیں پیش کر رہے تھے، اور وظیفہ بھی میں آپ تمام احباب کی بارگاہ کے اندر پیش کرنا چاہوں گا، چونکہ کرونا کی وبا بھی چل رہی ہے، جیسا کہ ہمارا موضوع بھی ہے غزوہ بدر کے حوالے سے، تو اسی حوالے سے آپ تمام احباب کی خدمت میں ایک وظیفہ میں پیش کرنا چاہوں گا۔ میں نے پڑھا تو مجھے لگا کہ یہ اس حوالے سے بھی، اس وبا کے حوالے سے بھی مجرب ہوگا، چونکہ عارفین نے لکھا ہے کہ ہمارا یہ مجرب عمل ہے کہ جب بھی کوئی شخص کسی مرض میں مبتلا ہوتا تو تلوت اسماءہم، ہم اصحاب بدر کے ناموں کو اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر تلاوت کر دیتے، بنیت خالصۃ، خالص نیت کے ساتھ ہم ان کے سر پر ہاتھ رکھ کر اصحاب بدر کے نام کی تلاوت کرتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اس مرض سے خلاصی عطا فرما دیتا۔ تو یہاں سے کے بعد بھی سمجھ آ گئی، چاہے الغرض کوئی بھی مرض ہو، کرونا ہو یا کوئی بھی مرض ہو، تو آپ اصحاب بدر کے جو نام ہیں ان نام کو لیجئے اور سر پہ ہاتھ رکھ کر، مریض کے سر پہ ہاتھ رکھ کر ان کا نام لیجئے اور اس پر دم کر دیجئے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی انہیں شفا یابی عطا فرمائے گا۔ اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد اسد قادری کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔